बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अहबार की किताब उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत से 32 आयत तक खुदा के कलाम की तलावत और तफसीर पर गौर व खौज करते हैं। पाक चीज़ें कौन खाए? और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से कहना कि वो बनी इसराइल की मुकद्दस की हुई चीज़ों की बाबत खबरदार रहें और मेरे कदूस नाम को उन चीज़ों में से जो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूँ। तो उनसे कहना कि तुम्हारी नस्ल में से तुम्हारी पुश्तों के दौरान में अगर कोई मर्द नापाकी की हालत में उन पाक चीज़ों के नज़दीक जाए जिन्हें बनी इसराइल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, तो वो इंसान मेरे हजूर से काटा जाए। मैं खुदावंद हूँ। हारून की नस्ल में से अगर कोई आदमी कोड़ी या जरियान वाला हो तो जब तक वो पाक ना हो ले पाक चीज़ों में से ना खाए, और अगर उस चीज़ को छुए जो मुर्दा के सबब नापाक है या जिसकी नस्ल का बीज खारिज हुआ, या अगर कोई शख्स किसी रेंगने वाले जानदार को जिससे नापाक होते हैं या इंसान को जिससे उसकी नजासत के बायस नापाक होते हैं छुए, तो हर एक जो इनमें से किसी को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा और वो पाक चीज़ों में से ना खाए बल्कि अपना बदन पानी से धोए, और जब सूरज डूब जाए तो वो पाक होगा। बाद उसके वो पाक चीज़ों में से खाए क्योंकि वो उसका खाना है, और खुद बखुद मरे हुए या दरिंदों के फाड़े हुए जानवर को ना खाए ताकि नापाक ना हो। मैं खुदावंद हूँ। वो मेरे हुक्मों पर अमल करें ताकि इन सबब से गुनाह उनके सर पर ना हो और उसे बेहुरमत करने के सबब से हलाक ना हों। मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ, और कोई गैर शख्स पाक चीज़ ना खाए, और काहिन के घर का मुसाफिर और मजदूर पाक चीज़ ना खाए। लेकिन जिस इंसान को काहिन ने अपना माल देकर ख़रीदा वो पाक चीज़ों में से खाए। ऐसा ही वो जो उसके घर में पैदा हुआ हो वो उसके खाने में से खाए, और काहिन की बेटी जो गैर शख्स के साथ ब्याही गई हो वो पाक चीज़ों की कुर्बानी में से ना खाए। लेकिन काहिन की जो बेटी बेवा या मुतलाका हो जाए और उसकी औलाद ना हो और अपने बाप के घर में फिर आए जैसे कि लड़कपन के दिनों में थी, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, मगर गैर शख्स उसे ना खाए। अगर कोई इंसान भूले से पाक चीज़ों में से खाए तो उस पर 5वां हिस्सा ज़्यादा करे और काहिन को पाक चीज़ वापस करे, और वो बनी इसराइल की पाक चीज़ों को जो वो खुदावंद की नज़र करे बेहुरमत ना करे, और पाक चीज़ों के खाने का गुनाह उसके सर पर ना हो। और पाक चीज़ों के खाने का गुनाह उसके सर पर ना हो क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। नाकाबिले नज़र चीज़ें। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों और तमाम बनी इसराइल से खिताब कर और उनसे कह कि अगर कोई आदमी बनी इसराइल में से और उनके साथ रहने वालों में से अपनी कुर्बानी लाए, खा वो मन्नत पूरी करने की या खुशी की हो, जिसे वो सौख्तनी कुर्बानी करके खुदावंद के लिए गुजरानता है, तो तुम्हारे हाथ से मकबूल होने के लिए वो बैलों में से या भेड़ों में से या बकरों में से बेऐब नर हो, और जो ऐबदार हो उसे नज़दीक ना लाओ क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से मकबूल ना होगी। अगर कोई इंसान खुदावंद के लिए सलामती की कुर्बानी लाए, खा वो मन्नत पूरी करने की या खुशी की हो, गाय बैल में से या भेड़ बकरी में से, तो बेऐब हो। मकबूल होने के लिए चाहिए कि उसमें कोई ऐब ना हो। अंधा और टूटा हुआ और ज़ख्मी और फोड़ियों वाला और खुजली वाला और दाद वाला तुम खुदावंद के लिए ना गुजरानो, और उनमें से खुदावंद के लिए मज़बा पर आतशीन कुर्बानी ना चढ़ाओ। और कोई बैल या भेड़ जिसका कोई उज़ू ज़्यादा या कम हो तुम अपनी खुशी से गुजरान सकते हो, लेकिन अगर वो मन्नत पूरी करने के लिए है तो नामकबूल होगी।
اور کوئی حمان جس کے خصیے کچلے گئے یا توڑے گئے یا نکالے گئے یا کاٹے گئے ہوں، تم اسے خداوند کے لیے قربانی نہ گزرانو۔ اور ان باتوں میں سے کوئی اپنی سرزمین میں نہ کرو، اور ان سب میں سے اپنے خدا کا کھانا اجنبی کے بیٹے کے ہاتھ سے نہ گزرانو، کیونکہ وہ سب خراب ہیں اور ان میں عیب ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ جب بچڑا یا برا یا حلوان پیدا ہو تو وہ 7 دن اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے آگے کو وہ خداوند کے واسطے آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور گائے اور بھیڑ کو ماں اس کے بچے کے تم ایک ہی دن میں ذبح نہ کرو۔ جب تم خداوند کے لیے شکرانے کا ذبیحہ ذبح کرو تو ایسا ذبیحہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے منظور کیا جا سکے، اور وہ اسی دن کھایا جائے، اگلے دن تک اس میں سے باقی نہ رکھو، میں خداوند ہوں۔ سو تم میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو، میں خداوند ہوں۔ اور میرے قدوس نام کو بے حرمت نہ کرو، بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس کی جائے، میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تمہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا، تاکہ تمہارا خدا ہوں، میں خداوند ہوں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ سو میرے عزیزو، ابھی ہم نے خدا کے زندہ اور پاک کلام کی تلاوت سنی ہے، تو آئیں ہم خدا کے اس کلام پر غور و خوض کرتے ہیں۔ قربانی سے متعلق اس 22 باب میں قوانین بتائے گئے ہیں۔ 22ویں باب کی پہلی آیت سے 32ویں آیت میں یہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ آیات 1 سے 16 قربانی کی خوراک میں شراکت کے حق کے بارے میں بتاتا ہے، اور آیت 2 اس کے تعارف کے طور پر ہے۔ دوسرا حصہ آیات 17 سے 30 قابل قبول جانوروں پر بات کرتا ہے، جبکہ آیات 31 سے 33 ایک عمومی نتیجہ کے طور پر رقم کی گئی ہیں۔ قربانی کی مقدس خوبی و خصوصیت کی بے احترامی دراصل خداوند کی بے ادبی اور بے احترامی ہوتی ہے۔ آیت 2 اس لیے قربانی کے وہ حصے جو صرف کاہنوں کو کھانا روا تھے، انہیں کھانے کے لیے بیان کیا ہوا طریقہ کار اپنانا ہوتا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب شرکا نیستی کی حسب معمول سزا کے مطابق پاکیزگی کی حالت میں ہوں۔ یہی اصول ان تمام صورتوں میں برابر طور پر ان تمام اسرائیلیوں پر عائد ہوتا تھا جن میں وہ شرکا ہوتے تھے، لیکن اس معاملہ میں کاہنوں کے حقوق وسیع تر ہوتے تھے۔ آیات 4 سے 8 میں وہ کاہن خارج کر دیے گئے جو برس میں مبتلا ہوتے، جن کا اخراج نطفہ حسب معمول نہیں ہوتا، یا جو نطفہ کے اخراج کا تجربہ کر چکے ہوتے، یا جو کسی ناپاک شے یا شخص کے ساتھ رابطہ میں ہوتے۔ آخری طرح کی ناپاکی کی زیادہ تر عبوری نوعیت حسب معمول پاکیزگی کی بحالی کے حقوق کو جائز تسلیم کرتے تھے، اور نطفہ کے اخراج کے معاملہ میں بھی غالباً یہی درست تھا۔ وہ بھی نااہل سمجھے جاتے تھے جو موضوع طور پر ناذبح کیے ہوئے جانور کو کھاتے تھے۔ ان قواعد و ضوابط کی بے ادبی کا نتیجہ موت تھی، تاہم موت کا طریقہ کار یعنی خدا کے ذریعے یا انسانی مداخلت سے کا تعین نہیں ہے۔ صرف کاہن کے خاندان کے ارکان کو ہی قربانی کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ آیات 10 سے 14 میں جن لوگوں کو قربانی کھانے سے خارج کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: کوئی اجنبی یعنی وہ جو کسی طرح سے بھی کاہنانہ خاندان سے وابستہ نہیں، کاہن کا مزارع یعنی غیر ملکی باشندہ، یا وہ مقیم جو معاشی طور پر کسی اسرائیلی زمیندار پر انحصار کرتا ہے، جو عام قسم کے اجنبی جیسا لیکن جو سماجی طور پر اس کے ہم پلہ ہو اور اسرائیل کی زندگی میں وہ زیادہ رچ بس گیا ہو، ایک نوکر یعنی اجرت لینے والا جسے ایک خاص کام کے لیے ملازم رکھا گیا ہو۔
غلام البتہ گھرانہ کا حصہ سمجھا جاتے تھے، چاہے وہ خریدے گئے ہوتے یا کسی گھر میں غلام کے ہاں پیدا ہوئے ہوتے۔ اس قسم کے غلام کا دائرہ وابستگی وسیع تر ہوتی اور اس میں خاندان کے تمام غلام شامل ہوتے، بے شک وہ گھر میں نہ بھی بستے، ان کی اپنے آقا کے لیے خاص ذمہ داری ہوتی۔ تکوین 14 باب 14ویں آیت۔ کاہن کی بیٹی جو کسی عام مومن سے بیاہی ہوتی وہ مومن کے گھر کی ہوتی تھی اور یوں وہ خارج کر دی جاتی۔ اگر وہ شوہر اور بچوں کے بغیر ہوتی تو اس کے حقوق بحال ہو جاتے تھے۔ اگر وہ ماں ہوتی تو پھر بھی اپنے شوہر کے گھر سے امداد حاصل کرتی اور وہ قانونی اہل نہ ہوتی۔ وہ عام مومن جو غلط نیت سے قربانی سے کھاتا وہ خطا کا مرتکب ہوتا اور اسے تخمینیہ کے حساب سے قیمت کا معاوضہ ادا کرنا پڑتا اور اس کے ساتھ اسے اپنی نظر اندازی کی سزا کے طور پر اس کا 5 گنا اضافی دینا پڑتا۔ آیات 15 سے 16 کاہنوں کو ان معاملات میں قباحتوں کی اجازت نہیں دیتی جو نجس اور پلیدگی کی صورت میں ابھریں۔ ممنوع فرقوں کو قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی، بصورت دیگر اس کے گناہ کی سزا کاہنوں کو بھگتنا پڑتی۔ ناقابل قبول جانور آیات 17 سے 30 پر مشتمل حصہ مومنین کی اطلاع کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ابواب پہلی آیت سے 7ویں میں موجود ہے۔ ابواب پہلے باب سے 7ویں ابواب میں موجود ہے، زیادہ قدیم تر ہے۔ ان میں مرکزی فرق سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی ہے۔ ان میں سے کوئی سے بھی منتوں کی قربانی کے موضوع کے متحد ادا کی جا سکتی تھی۔ یہ وعدہ یا منت یا آزاد مرضی پر مبنی قربانی ہوتی جو کسی گزشتہ وابستگی سے آزاد اور فی البدیہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ قربانی کے ضابطہ ابواب 1 سے 7 میں لکھا ہے۔ ایسی قربانی کے لیے نظر کیے جانے والے جانور بے عیب ہونے چاہیے۔ آیت 23 میں کچھ رعایتیں متعارف کرائی گئی ہیں جن کا جب گزشتہ آیات کے عالمگیر لہجہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ ثانوی اضافہ دکھاتی ہیں، جن کے تحت آزاد مرضی پر مبنی قربانی میں کچھ نقاص کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ یہ قربانیاں خالصتاً عقیدت کے مقاصد کے تحت ادا کی جاتی تھیں۔ آیت 24 میں جانور کے جنسی اعضاء کا حوالہ سامی ادب اور احترام کی عکاسی کرتا ہے جو وہ پیداواری خوبی کے لیے رکھتے تھے۔ کسی ریوڑ یا گلے سے نذرانہ پیدائش کے بعد 8ویں دن سے پہلے آیت 27 ناقابل قبول ہوا کرتا تھا۔ عہد کی کتاب میں پلوٹھے جانور کے ضمن میں یہی قانون خروج 22 باب 29 میں ملتا ہے۔ یہ ممانعت اس لیے ہوتی تھی کیونکہ اس دوران جانور بچہ اپنے والدین پر مکمل انحصار کرتا تھا اور یہ کچے پھل کی طرح ہوتا۔ یہ جانور یعنی بچہ ابھی انسان کے کھانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ خداوند کے لیے قربانی مناسب نہیں۔ بیل یا بھیڑ اس کے بچوں سمیت بیک وقت ذبح کرنا تحسین امیز عمل نہیں تھا، لیکن یہ کنانیوں کے دستوروں کے متنازع تھا، کیونکہ وہ جانور بچہ کو اس کے والدین یعنی زندگی کے ماخذ کے ساتھ قربانی میں پیش کر کے اپنے افزائش نسل اور فصل کے دیوتا کی عزت بڑھاتے تھے۔ سلامتی کی قربانی کی تیسری قسم یعنی شکر گزاری کی قربانی کا اس باب میں آزاد مرضی اور منتوں کی قربانیوں کے ساتھ قربانی کے ضابطہ میں ذکر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ قانون مساوی زور کے ساتھ 7:15 میں بھی مذکور ہے کہ انہیں جس دن قربانی چڑھایا جائے اسی دن کھایا جائے۔ آیت 30۔ میرے عزیزو، ہم نے 22 باب احبار کی کتاب 22 باب اس کی تلاوت اور تفسیر کی ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں کے لیے مثل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔